अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज और हम बात करें पाकिस्तानी सियासत की, जिसका मिजाज कुछ खैर नहीं बता रहा। और ये मिजाज जो है, सियासी मिजाज, किसकी तबीयत पर भारी होने वाला है, कौन घबराने वाला है और कौन मुस्कुराहट बिखेरने वाला है, किसके हिस्से में घबराहट है और किसके हिस्से में मुस्कुराहट, ये देखना अभी बाकी है। आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बहुत ही क्लियरली उन्होंने कहा इमरान खान साहब को कि वो इस्तीफ़ा दें और घर जाएं। उनके पास रह गए हैं सिर्फ 5 दिन। काउंटडाउन शुरू है। 5 दिन बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का काफिला इस्लामाबाद पहुंचने वाला है। वो कह रहे हैं आप पहले मुस्ताफ़ी हो जाएं, वरना अदम एतमाद तो हम लेकर आएंगे और आपका बंदोबस्त कर देंगे। क्या कहा बिलावल साहब ने, एक दफ़ा आपको फिर सुनाते हैं। 5 दिन का डेडलाइन आपके पास है। 5 दिन के अंदर ही अंदर खुद मुस्ताफी हो जाए। 5 दिन के अंदर ही अंदर अगर आप में गैरत है, अगर आप में हिम्मत है, तो असेंबली तोड़ो, इलेक्शंस करवा दो और हमारा सामना करे, हमारा मुकाबला करे। हम आपको दिखाते हैं कि अवाम किसके साथ है। बुज़दिल हो, खुद नहीं करते हो, तो फिर 5 दिन बाद हम इस्लामाबाद पहुंच के अदम एतमाद इंशाअल्लाह ताला उस वक्त तक हमारा नंबर्स पूरे हो चुके होंगे। हम अदम एतमाद लेकर आएंगे और आपका बंदोबस्त खुद करेंगे। जो एतमाद, अदम एतमाद लेकर आएंगे, वो तो आज मुलाकातें कर रहे हैं। ज़रदारी साहब पहुंच गए हैं रिहाइश गाह पर मौलाना फजल रहमान की, और कल हमने देखा था कि शायद खाकान अब्बासी भी मिले थे। हमने सुना था कि 48 घंटों में अच्छी खबर आ रही है। अच्छी खबर शायद यही है। इस पर भी मजीद बात करेंगे आगे जाके प्रोग्राम में। आज हमारे साथ मौजूद होंगे खाकान अब्बासी साहब। लेकिन इमरान खान साहब ने आज राम कर लिया है काफ लीग को। आज उन्होंने एक दोबारा मीटिंग की और वो थी मुन्ने सलाही साहब से, जिसके बाद मुन्ने सलाही साहब ने ट्वीट करके कहा है कि वो कमिटमेंट के पक्के हैं और वो हुकूमत का साथ देंगे फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान। और वो कौन सा पाकिस्तान है जिसका ख्वाब इमरान खान साहब देख रहे हैं, वो ख्वाब की अक्कासी आज उन्होंने फिर एक बार की। आपको सुनाते हैं। जापान के अंदर मिनिस्टर कोई पकड़ा जाता है, आम जापान के अंदर उनके वजीर खुदकुशी कर लेते, क्योंकि माशरे में जगह खत्म हो जाती है। आप वो चोरों के ऊपर फूल फेंकेंगे, आपके मेन लोग वो नैब के कोर्ट पे जा रहे हैं, फूल फेंक रहे हैं। वो जाके एक बाहर भाग गया है, झूठ बोल के वो बाहर भागा हुआ है, अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में बैठे। यहां बड़े बड़े सहाफी कह रहे हैं जी उसे तकरीर करने दो। कोई किसी वकीलों ने कहा कि जी उसको फिर से उसके बैन खत्म करो, कि फिर से उसे इजाजत दो इलेक्शन लड़ने की। तो ये है हमारी माशरा। इसलिए नहीं कि अल्लाह ने वसाइल की कमी रखी है। इस्लामी तालीमात का जिक्र करते हुए इमरान खान साहब शायद ये भूल गए कि खुदकुशी तो वैसे भी इस्लाम में हराम है, तो शायद इस तरह की इंकरेजमेंट उनको नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन खैर, इससे कता नज़र के क्या सियासी खुदकुशी करने जा रही है अपोजिशन, और क्या वाकई उसके पास नंबर पूरे हैं, और ये क्या अदम एतमाद कामयाब हो पाएगी। आज मौजूद है हमारे साथ साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो आपसे यही सवाल है, क्योंकि काफ लीग से पहली मुलाकात के बाद ये तासुर दिया जा रहा था कि काफ लीग हुकूमत के साथ ही रहेगी, और हुकूमत को उन्होंने बावर करा दिया कि वो उसको नहीं छोड़ेंगे मुश्किल वक्त में। लेकिन फिर बशीर चीमा साहब ने खुद राब्ता करके हमें कहा कि हम नहीं हैं, अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। पार्लिमानी कमेटी ने इख्तियारात परवेज़ इलाही साहब को दे दिए हैं, और अभी फैसला होना बाकी है कि हमारा साथ हुकूमत के साथ कायम रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि काफ लीग के बाद एक दूसरी मुलाकात हुई है, जो चौधरी बरादरान के साथ पहले हुई थी, आज उनके फर्जंद के साथ हुई, मुन्ने सलाही साहब के साथ, जिसके बाद मुन्ने सलाही साहब ने ये ट्वीट भी कर दिया है कि वो हुकूमत के साथ रहेंगे फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान। आपको कोई अफसोस है, क्योंकि आप लोग कहते हैं आपके पास तो नंबर गेम पूरा है विद और विदाउट इत्तेहादीज ऑफ द हुकूमत, तो ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्योंकि आप तो इन्हिसार करें इनफरादी शख्सियात पर, तो काफ लीग का जाना और सिर्फ 5 वोटों के जो आपके नेशनल असेंबली के हिस्सेदार बनने वाले थे, वो अगर हिस्सा नहीं बनेंगे तो मामला आपके लिए कुछ मुश्किल हो सकते हैं, या यू आर ओके विद दैट? देखिए, हर वोट अहम होता है, लेकिन हमारा काम था हर एक को दावत देना। हमने काफ लीग को भी दावत दी थी कि अगर हुकूमत के साथ रहना चाहते हैं तो अवाम में जब जाएंगे तो मुश्किलात का सामना होगा। तो ये वक्त है कि वो अदम एतमाद का साथ दें। अगर उन्होंने फैसला कर लिया है कि वो अदम एतमाद का साथ नहीं देंगे, तो हम उस फैसले का एहतराम करते हैं। उनकी सियासी राह अपनी, हमारी सियासी रास्ता अपना है।
جی سیاسی راستہ ہے، لیکن یہ جو بار بار بات کی جا رہی تھی کہ وزیر اعلیٰ ہونا چاہتے تھے، بننا چاہتے تھے پنجاب میں پرویز الہی صاحب، اور یہ ان کی ڈیمانڈ تھی، اور یہ ڈیمانڈ شاید نواز شریف صاحب کو قبول نہیں تھی، اور ظاہر ہے کہ 10 سیٹیں رکھنے والے پنجاب میں ان کو پورا پنجاب کا مینڈیٹ تو نہیں دیا جا سکتا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ انڈیو ڈیمانڈ تھی اور اس کو مطلب ان کا چلے جانا ہی بہتر تھا نہ کہ یہ ڈیمانڈ پوری ہوتی؟ دیکھیں یہ باتیں لے دو کی سیاست، لینے دینے والی سیاست جو ہے کبھی کامیاب نہیں ہوتی. یہ مفاد کی سیاست نے کبھی پاکستان کو کچھ نہیں دیا. مجھے نہیں پتا کوئی کیسز ہیں یا نہیں ہیں، یہ ان کے اپنے معاملات ہوں گے. ہم نے تو دعوت دی تھی کہ عدم اعتماد میں شامل ہو جائیں. اگر وہ نہیں ہونا چاہتے ان کا فیصلہ ہے، لیکن یہ کوئی منطق نہیں ہے کہ ایک جماعت جس کے 7 یا 10 MPs ہوں آپ اس کو صوبے کی وزارت اعلیٰ دے دیں. یہ تو کوئی بات بنتی نہیں ہے. اور ویسے بھی عدم اعتماد تو وفاق میں ہو رہا ہے. صوبے تو بعد کی بات ہے کہ وہاں پر کیا جائے گا. ٹھیک ہے، بات تو وفاق کی ہے. ٹھیک ہے، ایک رول ہوتا ہے اطراء جو کہ جس سے آپ نے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن بار بار باور کرایا جا رہا ہے کہ ایک ہی ایسا پاور ہے اس ملک میں، اور وہ ہے اسٹیبلشمنٹ یا امپائر جس کو ہم کہتے ہیں، کہ اس کی نیوٹرالٹی اہم ہے عدم اعتماد کے آنے میں اور اس کے کامیاب ہو جانے میں. تو آپ کو کیا یہ یقین ہے کہ امپائر نیوٹرل ہے اور نیوٹرل رہے گا، یا ابھی بھی آپ کو نہیں پتا، اور کیونکہ کاؤنٹ جب ہو جائے گا عدم اعتماد کے ووٹس کا تب آپ پر واضح ہوگا کہ نیوٹرالٹی ہے یا نہیں؟ ابھی آپ کتنے شور ہیں نیوٹرالٹی کے حوالے سے؟ نہیں، میں تو آئین پہ یقین رکھتا ہوں کہ ہر ادارے کو آئین کے مطابق کام کرنا چاہیے. آئین کو کسی کو توڑنے کا حق حاصل نہیں ہے. تو آج جو عوام کا دباؤ ہے وہ حکومت پر بھی ہے، اپوزیشن پر بھی ہے، اور اداروں پر بھی ہے. اور عوام کی جو سوچ ہے، رائے ہے، بڑی سخت ہوتی ہے ان معاملات میں. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بیساکھی بھی عوام کا دباؤ برداشت کر سکتی ہے. تو آج ضرورت بھی اس بات کی ہے کہ ملک کو ایک نیا سٹارٹ دیا جائے، عوام کو ایک نئے مینڈیٹ کا حق دیا جائے. جو ان کا مینڈیٹ چوری ہوا تھا اس کا ازالہ کیا جائے. تو مجھے پورا یقین ہے کہ سارے ادارے حدود میں رہیں گے. ٹھیک ہے، یہ امید تو آپ کو ہے، لیکن نظر تو یہی آتا ہے کہ باپ پارٹی ہو یا متحدہ قومی موومنٹ ہو، GDA ہو یا پھر قاف لیگ، تمام پارٹیز کا قبلہ تو ایک ہے. جہاں پر آپ کو پتا ہو قبلہ ایک ہوتا ہے تو فیصلہ بھی ایک ہوتا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے آنے والے دنوں میں یہ پارٹیز بھی یہی ڈیسائیڈ کریں گی کہ حکومت کے ساتھ رہنا ہے؟ اور کیا نیوٹرالٹی ایکسپوز نہیں ہو جاتی؟ کیونکہ اگر مطلب قبلہ نہیں بدل رہا تو نیوٹرل تو نہ ہوا امپائر. دیکھیں قبلہ پھر سیاسی قبلہ درست کرنا چاہیے. سیاسی قبلہ عوام کی طرف ہی ہوتا ہے، جہاں عوام کی رائے ہے وہیں جانا چاہیے. تو یہ جماعتیں کیا کرتی رہی ہیں، کیا کر رہی ہیں، یہ ان کے اپنے فیصلے ہیں. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عوام کے بغیر بھی ان کی سیاست قائم رہ سکتی ہے تو یقیناً حکومت کے ساتھ رہیں اور پھر یہ بوجھ لے کر عوام کے پاس جائیں. میں نہیں سمجھتا ہوں کوئی بھی جماعت جو عوام کا ووٹ لے کر آئے وہ آج اس عدم اعتماد سے باہر رہ سکتی ہے. بہرحال یہ فیصلے ان کے ہیں، سیاست انہوں نے کرنی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی ناکامی کا راستہ ہے آج جو بھی اس حکومت کے ساتھ رہے گا. ٹھیک ہے، آپ نے سیاسی ناکامی کی بات کی تو میں اس کی جو عدم اعتماد میں کی کامیابی میں ایک ڈیڈ لاک سا آ گیا تھا جس کی طرف اشارہ کیا تھا شیخ رشید صاحب نے. اب یہ ڈیڈ لاک ختم ہو گیا، کیونکہ ڈیڈ لاک اس بات پر بھی تھا کہ آیا کہ نئے الیکشنز فوری ہوں گے، فریش الیکشنز فوری طور پر کال کیے جائیں گے، یا پھر جو اسمبلیاں ہیں وہ اپنی اپنی مدت پوری کریں گی. تو اس پہ کیا فیصلہ ہو گیا ہے، اور کیا اب تمام پارٹیز ایک پیج پر ہیں، اپوزیشن جماعتیں؟ دیکھیں سیاسی جماعتیں ایک پیج پر ہی ہیں. آج اصل مقصد تو اس حکومت سے جان چھڑانا ہے. اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ آپ کو سیدھا الیکشن میں جانا چاہیے، کیونکہ آج جو ملک کے مسائل کا حل ہے وہ ایک نئے عوام کے مینڈیٹ کے اندر ہے. اس کا کوئی اور راستہ نہیں ہے. کوئی منطق، کوئی کم از کم عقل کی بات نہیں ہے کہ آپ ایک نئی حکومت بنائیں، اس کو چلانے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ کو آج بنیادی ضرورت جو ہے وہ ایک عوام کے حقیقی مینڈیٹ کی ہے.
اور وہ صرف ایک نئے الیکشن سے ہی مل سکتا ہے. ٹھیک ہے, عوام کے حقیقی مینڈیٹ کی بات کریں, لیکن سر 18ویں ترمیم کے بعد عباسی صاحب, کیونکہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں تو 2/3 اکثریت رکھتی ہے حکومت, سندھ میں چلیں پیپلز پارٹی کی اکثریت ہے وہ ختم کر دیں گی, پنجاب میں بھی آپ کوئی جوڑ توڑ کر سکتے ہیں, بلوچستان میں اگر باپ پارٹی کی راضی ہو جائے تو آپ کے لیے معاملہ آسان ہو جائے گا. تو پھر ایسے میں آپ کیا کریں گے, کیونکہ قومی اسمبلی تحلیل کرنے کے بعد آپ خیبر پختونخوا میں کیا کریں گے جہاں پہ اکثریت ہے پاکستان تحریک انصاف کی؟ اس پہ کچھ سوچ بچار ہوئی ہے؟ جی آپ صوبائی اسمبلی رہنے دیں, صوبائی اسمبلی کے الیکشن بعد میں بھی ہو سکتے ہیں, وہ کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے. ہم نے پچھلی دفعہ بھی جو حکومت کی ہے تو 3 صوبائی حکومتیں ہمارے ساتھ نہیں تھیں, تو ملک تو چلتا ہے, ملک بات تو مسئلہ تو آج وفاق کا ہے. صوبائی حکومتیں جو ہیں ان کی ناکامی اپنی جگہ پر ہیں, لیکن وہ ایشو آپ بعد میں سالو کر سکتے ہیں. آج تو مسئلہ قومی اسمبلی کا ہے اور ایک نئی وفاقی حکومت کا ہے. خاقان صاحب, اگر میں آپ کی بات کا مطلب صحیح سمجھوں تو آپ کہہ رہے ہیں وفاق بدل جائے گا لیکن صوبائی اسمبلی اپنی اپنی مدت پوری کریں گی, مطلب کیا پنجاب بھی؟ نہیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر صوبائی اسمبلی کوئی رکھنا چاہتا ہے تو رکھ لے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. پیپلز پارٹی اگر سندھ میں 1.5 سال پورا کرنا چاہتی ہے تو موسٹ ویلکم, آپ پورا کر لیں. پنجاب کے اندر آپ بعد میں دیکھ لیں تبدیلی لانی ہے یا نہیں لانی, اور کیا تبدیلی لانی ہے, کیونکہ جب وفاق نہیں ہوگا تو پنجاب بھی نہیں رہے گا. یہ ایک بڑی واضح سی بات ہے. اچھا یہ بتا دیجیے گا, جو انتخابات کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ اس میں بہت ذکر ہوتا ہے کہ کچھ ایسے اراکین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو نون لیگ چھوڑ کر گئے تھے اور ان کو ایزیلی جن کو اکوموڈیٹ کیا جا سکتا ہے ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے گا. اس پورے جو پروسیس میں آپ کو لگتا ہے کہ انتخابات پرائیورٹی ہوں گے یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں, سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہر الیکشن سے پہلے ہوتی ہیں. جماعتیں آپس میں دیکھتی ہیں کہ کہاں پر ان کی طاقت ہے, اور کئی جگہ اگر طاقت بٹی ہوئی ہو تو جس جماعت کی طاقت زیادہ ہوتی ہے وہ ایک سیٹ لے لیتی ہے, کسی اور جگہ دوسری جماعت کو ضرورت ہوتی ہے وہ آپس میں بات کر لیتے ہیں. یہ الیکشن کے پروسیس کا حصہ ہے, یہ کوئی آج کا سودا نہیں ہے کہ ابھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں اور پھر ہم عدم اعتماد کریں گے. عدم اعتماد اپنی جگہ پر ہے, سیٹ ایڈجسٹمنٹ سے ایک الیکشن کے پروسیس میں جب آپ جائیں گے اس وقت ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اگر اتحادیوں کے اپنے اپنے مفادات ہیں عباسی صاحب, تو پھر یہاں پہ جو اپوزیشن کے اراکین ہیں ان کے بھی اپنے اپنے مفادات ہوں گے, تو ظاہر ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ ریچ کر لی ہے اپوزیشن جماعتوں نے کہ کے پی دے دیں آپ مولانا صاحب کو, سندھ رکھ لیں پیپلز پارٹی, نون لیگ فیڈرل اور پنجاب میں حکومت بنا لے. تو کیا یہ درست بات ہے, کیا یہ مطلب بانٹا باٹی ہو چکی ہے, یا کوئی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے, یا آپ لوگ ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑیں گے اور پھر الیکشن کے ریزلٹس فیصلہ کریں گے؟ نہیں, ایسی کوئی میوچل انڈرسٹینڈنگ نہ ہے نہ ہو سکتی ہے. ہم نے ہر جگہ الیکشن لڑنا ہے. پیپلز پارٹی کی یقیناً ماضی میں سندھ میں ان کی ایک طاقت رہی ہے, لیکن ہم نے سندھ میں بھی الیکشن لڑنا ہے, کے پی میں بھی لڑنا ہے, بلوچستان میں بھی لڑنا ہے, پنجاب میں بھی لڑنا ہے. یہ کوئی جماعت بھی کسی کے لیے میدان خالی نہیں چھوڑتی. ٹھیک ہے, میدان خالی نہیں چھوڑیں گے, لیکن یہ جو پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی آپ سیٹ خالی کرنے جا رہے ہیں, تو کیا صرف عدم اعتماد سے ان کو ڈی سیٹ کر رہے ہیں ایز پرائم منسٹر, یا مطلب وہ لیڈر آف دی اپوزیشن بنیں گے آنے والے دنوں میں اور پھر آپ ان کے ساتھ مل کے کوئی پرائم منسٹر کے نام کے اوپر فائنل فیصلہ کریں گے, یا آپ کو لگتا ہے کہ ظاہر ہے کیونکہ بار بار کرپشن کی بات ہوتی ہے تو کیا ہم ان کو مطلب جیل کے پیچھے دیکھ رہے ہیں, کوئی کیسز ہیں ان کے خلاف, کیا فیوچر نظر آ رہا ہے آپ کو خان صاحب کا؟ دیکھیں, یہ ان باتوں کا فیصلہ عوام کرتے ہیں, عوام ہی ہر چیز کے جج ہوتے ہیں. سیاستدان کے مستقبل کا فیصلہ عوام کرتے ہیں. تو عمران خان صاحب جب عوام کے پاس جائیں گے ان کو خود پتہ لگ جائے گا کہ ان کی کیا حیثیت ہے. باقی ہم نے کبھی یہ لوگوں کو جیل ڈالنے کی سیاست نہیں کی, نہ اس کا مقصد ہے. لیکن اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے تو جو بھی ملک کے اندر قانون ہے, نیب کے علاوہ نیب کا قانون تو انشاءاللہ ختم کیا جائے گا, تو اس کے مطابق پھر کارروائی ہوتی ہے. کیونکہ جو کرپشن اس حکومت میں رہی ہے وہ ایک تاریخی کرپشن ہے, وفاق کے اندر بھی اور خاص طور پر پنجاب میں. جو پنجاب میں کرپشن ہے اس کی تو کوئی مثال, اس کی کوئی نظیر پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہے. ٹھیک ہے سر, یہ بتا دیجیے گا کیونکہ آپ نے کرپشن کی بات کی, تو وہ دیکھیں ہمارے پاس اس ملک میں مہنگائی بھی بڑھی اور
کمیشنز بھی بہت بنی ہیں, تو شوگر کمیشن کی رپورٹ ہے, پیٹرول کے اوپر بے ضابطگیاں ہیں, ادویات کا معاملہ ہے, ان تمام تر چیزوں میں سر ایک نام جو بڑا واضح طور پر سامنے آتا ہے وہ ہے جہانگیر خان ترین صاحب کا ان دا شوگر اسکیم. تو اس میں یہ قطع نظر کہ ان کا کتنا پرسنٹیج تھا اور پھر خسرو بختیار صاحب کا کتنا تھا یا اور کسی کا کتنا تھا اور ان کے اوپر کیوں سارا نزلہ گر رہا ہے, اس سے قطع نظر کیا آپ کو لگتا ہے کہ جواب لینا چاہیے؟ کیونکہ یہ بات تو ہے کہ ان کی کرم نوازی ہوگی اپوزیشن جماعتوں پر, اور اگر کوئی شخصیاتی انفرادیت بھی آپ کو مل رہی ہے یا شخصیات کے ووٹس اپوزیشن کو مل رہے ہیں تو اس میں جہانگیر صاحب کا بڑا رول ہوگا. تو کیا آپ کو ایز حکومت اس کو پروسیڈ کریں گے, جہانگیر خان ترین صاحب سے جواب لیں گے؟ دیکھیں, جو کمیشن اس حکومت نے بنائے ہیں ان کا صرف ایک مقصد تھا کہ جرم کو چھپایا جائے اور جو مجرم ہیں ان کو بچایا جائے, اس کی کوئی اور مقصد نہیں تھا. کچھ کمیشن ایسے بنائے گئے, جیسے ڈیٹ کمیشن بنایا گیا, وہ ایک عوام کو گمراہ کرنے کے لیے تھا جی کہ بڑا قرضہ لیا گیا ہے, بڑا ظلم ہو گیا ملک کے ساتھ, اور جتنا عرصہ یہ کمیشن رہا ملک کے قرضے دگنے ہو گئے, اس حکومت نے دگنے کر دیے. لیکن جہاں پر کرپشن ہوئی ہے, اور اس حکومت کے اندر یہ پہلی, کم از کم مجھے ماضی قریب میں جو یاد پڑتا ہے کہ انسٹیٹیوشنل سطح پر, کابینہ کی سطح پر, ای سی سی کی سطح پر کرپٹ فیصلے کیے گئے, تو ان کا ازالہ کچھ نہ کچھ تو ہوگا, ان کے سوال جواب دینے پڑیں گے کہ کس طرح, یعنی اگر ملک میں چینی ہے نہیں اور آپ چینی ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور ملک میں قیمت بڑھتی جا رہی ہے چینی کی, سپلائی ڈیمانڈ کا بڑا واضح ایشو ہے, تو آپ نے کوئی کریکٹیو ایکشن کیوں نہ لیا, بلکہ آپ نے مزید چینی کے ایکسپورٹ کی اجازت دے دی. تو یہاں بڑی کرپشن کی بو آتی ہے. اس طرح جو کچھ دوائیوں کے اندر ہوا, جو گندم کے اندر ہوا, ایک کرپشن کے سکینڈل کے بعد سکینڈل اس ملک کے اندر موجود ہے. تو ان کی تفتیش, لیکن وہ کسی کی حد تک کے لیے نہیں, کسی کو دبانے کے لیے نہیں, بلکہ ملک کے ان مسائل پر روشنی ڈالنے کے لیے ہے جو اس حکومت کے اندر پیدا کیے گئے. ٹھیک ہے, کریکٹیو مطلب میجرز ہوں گے. اچھا سر, یہ بتائیے گا, نو کانفیڈنس موشن جب آ جاتا ہے اور اگر کامیاب ہو جاتا ہے تو کیا یہ مشروط ہے نواز شریف صاحب کی واپسی سے؟ کیونکہ نواز شریف صاحب کا ایک پریسیڈنٹ ہے کہ پلیٹلیٹس کم ہو گئیں اور وہ حقیقی طور پر بیمار بھی ہیں, ان کا ایک آپریشن بھی ہونا ہے جو کووڈ کی وجہ سے ڈیلے ہو رہا ہے. تو کیا اگر عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو جاتی ہے تو کیا نواز شریف صاحب آپریشن کرا کر آئیں گے یا پھر آئیں گے اور پھر واپس تھوڑے دن بعد شاید جب حالات سازگار ہوں پھر واپس جا کے آپریشن کرائیں؟ کیا اس بارے میں آپ بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں, یہ میں نے ہمیشہ کہا, یہ فیصلہ میاں صاحب یا ان کے ڈاکٹر ہی کر سکتے ہیں. ہر مریض کا اپنا ایک فیصلہ ہوتا ہے, کسی وقت بھی کر سکتا ہے کہ وہ مزید علاج نہیں کرائے گا. میاں صاحب کا علاج ہونا ہے, 3 بڑے آپریشن ہیں, وہ جب ہو جائیں گے تو وطن واپس آ جائیں گے. لیکن یہ فیصلہ وہ کسی وقت کر سکتے ہیں کہ میں علاج نہیں کرواتا, میں واپس آ جاتا ہوں. یہ فیصلہ ان تک رہنے دیں. میرا خیال ہے کسی کی صحت کے بارے میں رائے دہی کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہوتی. ٹھیک ہو گیا سر. یہ بتائیے گا, فورن فنڈنگ کا معاملہ بڑا آج کل طول پکڑ رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بھی کچھ چیزیں ریویل کی ہیں جس میں سے کچھ اکاؤنٹس نظر آ رہے ہیں, کچھ رقم ہے ایسی جس کا کوئی اکاؤنٹنگ نہیں ہے, کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. تو آپ اگر حکومت بناتے ہیں یا حکومت میں آتے ہیں نون لیگ, کیا اس کیس کو پروسیڈ کرے گی؟ کیا ان کی اہلیت کو چیلنج کرے گی خان صاحب کی جو صادق اور امین ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ دیکھیں, یہ کام الیکشن کمیشن کے پاس ہیں, اور سب سے جو عجیب بات یا مذاق خیز بات جو آپ مرضی کہیں کہ آج تک ایک ڈاکیومنٹ بھی جو ہے وہ عمران خان نے یا پی ٹی آئی نے نہیں دیا کہ ان کے اکاؤنٹس کیا ہیں, کتنے ہیں, کتنے پیسے ہیں, کتنے پیسے آئے ہیں, وہ کہاں گئے. ایک کاغذ بھی پی ٹی آئی عمران خان نے نہیں دیا. جو ڈاکیومنٹس آئے ہیں اسٹیٹ بینک سے آئے ہیں یا یو ایس ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کی جو ویب سائٹ ہے وہاں سے لوگوں نے اکٹھے کیے ہیں. یہی اس کرپشن, اس فارن فنڈنگ کیس میں جو خرابیاں ہیں, جو جس طرح قانون کو توڑا گیا, جس طرح پیسے چوری کیے گئے, یہی اس کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اپنی صفائی کو تو چھوڑے, آپ کوئی ڈاکیومنٹ نہ دے پائے کہ آپ کرتے کیا رہے ہیں. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس ملک کے قانون سے بالا ہیں. ٹھیک ہے, حکومت سے ٹائم. اچھا یہ بتائیے گا سر کہ کیونکہ مولانا صاحب نے 48 گھنٹوں میں خوشخبری دینے کا وعدہ کیا اور بلاول صاحب آج 5 دن کا کاؤنٹ ڈاؤن دے رہے ہیں خان صاحب کو, آپ کوئی ٹائم لائن دے سکتے ہیں یہ عدم اعتماد کب آئے گا؟ دیکھیں, یہ جو عدم اعتماد ہوتا ہے ایک پروسیس ہوتا ہے. ابھی آپ نے اجلاس بھی طلب کرنا ہے, آپ نے عدم اعتماد کا موشن فائل کرنا ہے. اسپیکر کے خلاف کریں گے تو کم از کم 7 دن چاہیے ہوتے ہیں.
اجازتوں کے خلاف کریں گے تو 6 سے 10 دن کا پروسیس ہے. تو یہ اپنا ایک پیچیدہ مسئلہ ہوتا ہے, یہ اپنا وقت لے گا. تو لیکن مجھے امید ہے کہ اگلے 10-15 دن میں یہ سارا پروسیس مکمل ہو جائے گا. آپ ملک میں عدم اعتماد کی تحریک بھی دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے سر, یہ بتا دیجیے کہ عدم اعتماد کی تحریک کے لیے نمبرز پورے ہیں؟ میں صرف آپ سے یہ شورٹی چاہتی ہوں, کیونکہ آپ نے کل ملاقات کی فضل الرحمان صاحب سے, آپ نے اطمینان کا اظہار کیا, زرداری صاحب ملے ہیں, تو کس قدر اطمینان ہے آپ کو کہ نمبر گیم ڈز ناٹ چینج ویدر اتحادی ان کو چھوڑیں یا نہ چھوڑیں؟ آپ کے پاس نمبر پورے ہیں؟ جی نمبرز مکمل ہیں جی, نمبرز مکمل ہیں, نمبرز کی کوئی ایشو نہیں ہے جی. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ خاقان عباس صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور تھینکس ہم نے ہمیں جوائن کیا. یہاں پر ہم لینے جا رہے ہیں ایک وقفہ, لیکن آپ نے خاقان عباس صاحب کی بات سن لی, اور فیڈرل حکومت اگر چینج ہوتی ہے تو پھر پنجاب اسمبلی بھی گر جائے گی, اور باقی مدت پوری کرنا چاہتے ہیں تو شوق سے کر سکتے ہیں. یہ ہے کرکس. سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی پاسبلٹی بھی ہے, تمام تر چیزیں. یہ اس وقت جو ہم وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو پھر ہم پاکستان تحریک انصاف سے پوچھیں گے کہ انہوں نے کیا سوچ رکھا ہے, اور کوئی مسکرانے کی وجہ اپوزیشن کے پاس ہے, اور کیا کوئی گھبرانے کی وجہ حکومت کے پاس ہے بھی یا نہیں. بریک کے بعد. ویلکم بیک. جس عدم اعتماد کا ذکر خیر تھا اس کا ڈرافٹ تیار ہو گیا ہے. مولانا صاحب نے ابھی فرما دیا ہے کہ وہ اب آن قریب آیا ہی چاہتا ہے, لیکن حکومت ابھی بھی نہیں گھبرا رہی اور اپوزیشن مسکرا رہی ہے. تو اس کی مسکراہٹ کے پیچھے کون سا اعتماد ہے اور حکومت کے پاس کون سا اعتماد ہے, اس پہ جاننے کی کوشش کریں گے. نبیل گبول صاحب ہیں ہمارے سے پاکستان پیپلز پارٹی سے, جمشید چیمہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف سے. چیمہ صاحب, گھبرا تو آپ نہیں رہے, لیکن وہ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ دیکھیں بیسیکلی اگر آپ غور کریں تو جتنی بار بھی ہمارے جوائن کرنے کے حکومت میں آنے کے بعد 2 مہینے 4 مہینے 5 مہینے 6 مہینے یہی ٹائم ہمیں دیتے رہے ہیں, باقاعدہ تاریخیں دیتے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ جو نا مریم بی بی کی بات کریں یا بلاول صاحب کی بات کریں تو یہ بڑی بڑی پراپرٹیز کے مالک ہیں, بڑی بڑے ذاتی نوکر ہیں, پھر آپ کہہ لیں وہاں پہ ان کو نہ نہیں ہوتا, لاڈلے بچے تھے, بڑے لاڈ پیار سے پرورش ہوئی ہے. اور پھر جب یہ سیاست میں آئے تو سیاست میں بھی جو بڑی عمر کے لوگ تھے لائک شاہد حقان عباسی یا خورشید شاہ جیسے لوگ, اعتزاز احسن صاحب جیسے لوگ, ان کو پیچھے کھڑا ہونا پڑا اور یہ بچے آگے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ان کو اوبے کرنا شروع کر دیا. لہٰذا انہیں لگتا ہے کہ جیسے آپ کہہ لیں کہ یہ ملک جو ہے یہ کسی نے ان کے بزرگوں میں سے فتح کیا یا خریدا ہے. وہ ایک اس اسٹیٹ آف مائنڈ سے نکل ہی نہیں رہے, اس اسٹیٹ آف مائنڈ سے نکل ہی رہے کہ جو ان کی خواہش ہے اس کے علاوہ کچھ ہو سکتا ہے. اور یہ جو آپ کہہ لیں ڈکلائن یا ایک جو اسٹیٹ آف مائنڈ ہے, اسٹیٹ آف مائنڈ سے وہ باہر نہیں نکل رہے کہ جو چیز ہماری وشفل تھنکنگ ہے وہ پوری نہیں ہو سکتی, یا ہمیں کوئی ڈینائی کر سکتا ہے, یا اسٹیٹ آف ڈینائل کہہ لیں. اسٹیٹ آف ڈینائل میں ہے وہ آج بھی سچی بات ہے, دل سے یا بظاہر حکومت عمران خان کی ماننے کو تیار نہیں ہے. وہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ کوئی عام آدمی حکومت میں آ سکتا ہے, رہ سکتا ہے, اور ہم دونوں باہر بیٹھے ہوں یا تینوں باہر بیٹھے ہوں اور کوئی اور اندر بیٹھا ہو. یہ ان کو یہ اسٹیٹ آف ڈینائل میں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اور دوسرا آپ کہہ لیں کہ سیاستدانوں کی جو صورتحال ہے پاکستان میں وہ بھی نارملی یہ ہے کہ لوگ منہ توڑ کے جواب نہیں دیتے, کہتے ہیں دیکھیں گے کر لیں گے, جیسے کہیں گے کر لیں گے. یہ نارملی مطلب ہم بھی ووٹ مانگنے جاتے ہیں تو لوگ اسی طرح کی بات کرتے ہیں, ایم این اے تو کرتے اس طرح بات ہے, ایم پی تو کرتے اس طرح ہے, یا عام ووٹر بھی اس طرح کرتا ہے. تو ان کا شاید کانفیڈنس یہ ہو. لیکن دوسری طرف دیکھیں جسٹ مطلب یہ ہم مسلم لیگ نون کے لوگوں کو دیکھیں بیٹھے ہوئے تو بات کس طرح کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی آپ باہر نکلیں گے تو پتہ لگے گا لوگ آپ کو پتھر ماریں گے, انڈے ماریں گے, آپ کو نکلنے نہیں دیں گے, عوام میں جا کے دیکھیں. بھائی ہم آج ہم مارچ کر رہے ہیں اپنا سندھ میں, آپ دیکھ رہے ہیں, ہم یہاں پہ جلسے کر رہے ہیں پنجاب میں, آپ دیکھ رہے ہیں کتنے ہزار لوگ آتے ہیں. اور فضل الرحمان صاحب نے پشاور میں جلسہ کیا, یہاں پہ لاہور میں بھی جلسہ کیا, ساری پی ڈی ایم نے مل کے کیا, کتنے لوگ تھے اس میں. سو بیسیکلی آپ کہہ لیں جو باتیں یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کرتے ہیں وہ اسٹیٹ آف ڈینائل کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ان کی مسکراہٹ کی وجہ تو یہ ہے, ہمارے نہ گھبرانے کی جو بنیادی وجہ, ہاں اسٹیٹ آف ڈینائل ہے. ہمارے نہ گھبرانے کی جو بنیادی وجہ ہے کہ ایک تو ہماری تربیت اس طرح ہوئی ہے, دوسرا یہ کہ وی آر ان سوشل سروس.
सोशल सर्विस में जब होते हैं आप, तो आप वहां पे कुछ कुर्बानी दे रहे हैं, आप कुछ ले नहीं रहे वहां पे। जब तक आपको सोशल सर्विस अवाम अलाउ करेंगे वहां, वरना उठ के घर आ जाएंगे। इसमें कौन सा हमारी कोई जायदादें हैं, या हमने को बनाना है, या हमने ओके ठीक है सर, पॉइंट आ गया। मैं नबील साहब का हमें सर समझ आ गया सर, वेरी गुड। सोशल सर्विस है और ये स्टेट ऑफ डिनायल में, स्टेट ऑफ डिनायल। सर नबील कबूल साहब स्टेट ऑफ डिनायल से बाहर निकल आए, काफ लीग ने फैसला कर लिया हुकूमत का साथ देने का, और ऐन मुमकिन है कि तमाम इत्तेहादी साथ देंगे, क्योंकि आपको तो पता है एक सियासी किबला सबका एक है। आपको लग रहा है कि कुछ घबराने की वजह है कि शायद अंपायर न्यूट्रल ना हुआ हो अब तक? देखिए, कैसे कह रहे हैं कि बच्चों की सियासत और बुजुर्ग जो हैं वो पीछे नहीं खड़े होना चाहते। भाई मेरे चीमा साहब, आपका लीडर ज्यादा ही बुजुर्ग है, और जिन्होंने तंग किया है वो माशाल्लाह नौजवान है। चेयरमैन बिलावल का दूसरे दिन लॉन्ग मार्च में आपको, आपके बुजुर्ग प्राइम मिनिस्टर को 10 रुपये जो है सस्ता करना पड़ा ऑयल की कीमत, 5 रुपये सस्ता करना पड़ा बिजली की कीमत। ये लॉन्ग मार्च का ही प्रेशर था, ये ऑपोजिशन का नो कॉन्फिडेंस का प्रेशर था। और हम समझते हैं कि इस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर और उसके साथी जो हैं बनी गाला में सर जोड़ के बैठे हुए हैं कि किस तरह इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से अपने आप को बचाए। उनको पता चल गया है कि जो लोग उनके साथ थे वो उनके साथ नहीं है, जो हाथ उनके ऊपर था अब वो हाथ उनके ऊपर नहीं है। तो मैं समझता हूं कि अब ये वक्त आ गया है कि ये जो इन्होंने एक स्पीच की है, घबराहट वाली स्पीच जो कौम से खिताब की है, उस कौम के खिताब में उसने क्या बोला है? सबसे अहम बात कि एक प्राइम मिनिस्टर दुनिया को बता रहा है कौम से खिताब में कि मुझे इस मुल्क में इंसाफ नहीं मिल रहा है। जब एक वजीर आजम को इंसाफ नहीं मिल रहा है तो भाई आप घर जाएं, इसलिए हम आपका काम आसान कर रहे हैं, हम आपको घर भेज रहे हैं। और मैं समझता हूं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जो नंबर्स हैं वो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं, और हमने अपने जितने भी मेंबर्स हैं उनको सेफ जगहों पे बिठा दिया है। क्योंकि इनको फोन आते हैं तो जाहिर है वो फोन भी हमने जो है उनको डिस्कनेक्ट कर दिया है, कि वो उस फोन लाइन को डिस्कनेक्ट कर दिया है। अब उनको फोन नहीं आएगा, अब कोई उनको नहीं कहेगा कि जाएं वोट दें। तो ये जब सूरत हाल बन गई है, तो इस सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि अब ये तय है कि इमरान खान को जो है वो सर वापस फोन जाना लाइन है। डिस्कनेक्ट हुई है, लेकिन इत्तेहादियों से तो लाइन अभी भी कनेक्टेड है, मतलब वो कैसे हुआ? नहीं, इत्तेहादी कितने हैं मुझे बताया ना। इत्तेहादी जो है वो एमक्यू में या पीएमएलक्यू की अगर आप बात करें तो पीएमएलक्यू ने भी नहीं, पीएमएलक्यू ने कहीं ये नहीं कहा है कि हम जो है वो खड़े हैं इमरान खान के साथ। सर क्या मतलब मुझे सलाई के ट्वीट से क्या मतलब अखज़ किया जाए? चौधरी परवेज जिलाई की आपने बात सुनी अभी 1 घंटा पहले, जो उन्होंने वो पीपल हाउस का कोई जो है इफ्तिताह की लाहौर में, वहां पर उन्होंने क्या बोला कि हांडी पक गई है और हांडी जो है गर्म हो गई है, और अब जो है वो तवा जो है खोलने का वक्त आ गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये स्टेटमेंट्स और ये ट्वीट बाप का अलग है, बेटे का अलग है। चौधरी शुजात तो खुद आपको पता है उनकी तबीयत नासाज है, लेकिन एलाइज भी तंग है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर इस पीटीआई को सपोर्ट करेंगे वो अपने हलके में वो जो 4-5 सीटें उठाते हैं वो भी नहीं उठा सकेंगे। उनको अपनी पड़ी है, एमक्यूएम को अपनी पड़ी है। एमक्यूएम ने तो ये जो अभी ऑर्डिनेंस जो लेकर आए हैं इसके खिलाफ क्यों जो है एहतजाज कर रहे हैं? उनका रीजन ही यही है कि वो समझते हैं कि हम हलके में अपने नहीं जा सकते अगर वी कीप ऑन सपोर्टिंग इमरान खान पीटीआई। मैं समझता हूँ कि अब इमरान खान खुद भी चाह रहा है कि वो सियासी शहीद बने। अच्छा, अब हम उसको सूट करता है ना उनको सर, फिर तो आपके पास आ जाएगी सारी प्रॉब्लम, फिर कैसे आप हल निकालेंगे? चले मुझे एक मिनट चीमा साहब का रिस्पॉन्ड लेने दें, फिर मैं आती हूँ आपके पास। बोल साहब वापस। चीमा साहब वो तो कह रहे हैं कि इत्तेहादी आपसे तंग हैं, और अभी परवेज लाई साहब भी मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं, बेटा कुछ कह रहा है, बाप कुछ कह रहा है। तो ये बेटे और वालिद साहब के दरमियान जो टकरार है ये एक्चुअली में किसके लिए इकरार है, आपके लिए या अपोजिशन के लिए? देखिए, ये विशफुल थिंकिंग की बात कर रहे हैं। अच्छा। मैं नहीं समझता कि परवेज अलाई अपने बेटे की सियासत इस तरह खराब करेगा। सियासत मोनस की बहरहाल ज्यादा मैच्योर रही है या उसने बेहतर अंदाज में की है। तो ये सर वो भी तो फर्जंद है एक सियासतदान के, उन पे आपको प्रॉब्लम नहीं होती कि वो भी खड़े होते हैं, उनसे पीछे उनके सीनियर रहनुमा खड़े होते हैं? आपको बिलावल और मरियम से फिर इतनी क्यों प्रॉब्लम है? अगर आप मोनस को वेलकम करें तो उनको भी करें। नहीं,
نہیں ہم تو نہیں کہہ رہے گا، مونس کبھی بھی آگے نہیں کھڑا ہوتا، پرویز علیہ کھڑے ہوتے ہیں جو شجاعت ہوتے ہیں. میں تو نہیں سمجھتا کہ 17 سال کا بچہ یا 20 سال کا بچہ 25 سال کا بچہ آگے کھڑا آپ اور مونس پیچھے کی ایج بڑھا ایفرٹ رہے کر کے ہیں. لوگ آتے ہی ہیں. مطلب آپ کا اچھا دیکھیں فرینکلی میں آپ کو بتاؤں، امریکہ میں بھی بچے والدین کی سیاست کرتے ہیں، خاندانوں میں سیاست ہے، لیکن کہیں جگہ 50-60 سال میں 65 سال میں جا کے، یا ہمارے ساتھ ہی راہل گاندھی ابھی کھڑے ہیں، راہل گاندھی 55 سال کا ہوا تو ابھی آ کے سامنے آیا، پہلے اس کی والدہ تھی. میں سمجھتا ہوں یہاں پہ تو ہم لوگ پارٹیاں، دنیا میں جہیز دیا جاتا ہے، جائیدادیں دی جاتی ہیں، ہم پارٹیاں آگے ٹرانسفر کر رہے ہیں، انہیرٹ کر رہے ہیں. یہ جمہوریت نہیں ہوتی. یہ جمہوریت کے نام پہ تماشا تو ہو سکتا ہے، یہ آپ کہہ لیں کہ بادشاہت یا منارکی ہو سکتی ہے، اور منارکی دنیا میں کہیں بھی سروائیو نہیں کیا کہ کسی لائق باپ کا نالائق بچہ یا نالائق باپ کا نالائق بچہ اور پھر اس کو آئیڈیلائز کرتا ہو. دیکھیں یہاں پہ فرینکلی میں آپ کو بتاؤں ایک بات، یہ آپ کو بھی پتہ ہے، تھوڑا سا مائنڈ کریں گے میرے بھائی کیا نام ہے گبول صاحب، لیکن میں سمجھتا ہوں ریالٹی ہے کہ اس وقت آپ کہہ لیں کہ جو سٹگما ہے زرداری صاحب پہ بھی اور نواز شریف صاحب پہ بھی، اور آپس میں انہوں نے لگایا، ہم تو مطلب اس کے سنی بات کر رہے ہیں کہ جی یہ دونوں کرپشن میں انوالو تھے. اب جب انوالو تھے یا ہیں تو ان کے بچے انہی کو آئیڈیلائز کر رہے ہیں، اسی لائبلٹی کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں. اسی لائبلٹی کو میں سمجھتا ہوں ان کی سیاست شروع تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابو بچاؤ مہم ہے، یہ ابو بچاؤ مہم ہے. ان ادر ورڈز فرینکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابو بچاؤ مہم ہے. ٹھیک ہے، اوکے. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں کو وہ آئیڈیلائز کر رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں کو وہ آئیڈیلائز کر رہے ہیں وہ داغدار ہیں، وہ سٹگمائزڈ ہیں. ان کی سیاست جو ہے اس میں ٹرانسپیرنسی کا ذکر نہیں ہے، ان کی ریپوٹیشن ٹھیک نہیں ہے، تو ان کو جب لے کے چل رہے ہیں تو ان کی سیاست بھی ختم ہو گئی. سیاست شروع ہوگی جس دن ٹرانسپیرنسی کے نام پہ چلے گی، جس دن وہ اچھائی کے نام پہ چلے گی، جس دن سوشل سروس کے نام پہ چلے گی. یہ جو پیسے کے نام پہ، بڑے گھر کے نام پہ، بڑی جائیداد کے نام پہ، بڑے جائیداد کے نام پہ، خاندان کے نام پہ، حکمران خاندان کہہ کے، تو بھائی لوگ غلام ہیں. کوئی 22 کروڑ لوگ آپ کے غلام ہیں، بھلا کہ آپ حکمران خاندان کون ہوتے ہیں؟ کوئی بادشاہت ہے، کوئی منارکی ہے؟ یہ جمہوریت ہے؟ یہ آزاد پیدا ہوئے تھے، یہ آزاد ہیں لوگ. یہاں پہ آگے خاندانوں کا نام لے کے لوگ نفرت کرتے ہیں اس بات سے. ہم آپ کے غلام ہیں کوئی کہ آپ ایک بچہ کھڑا کر دیں ہم اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں؟ ہم تو ایسی سیاست نہیں کرتے، پاکستان کے لوگ ایسی سیاست نہیں کرتے. گبول صاحب آپ کیا کہیں گے کہ غلام تو نہیں ہے 22 کروڑ عوام آپ کے، کہ آپ حکم دیں تو ہم آپ کی کھڑے ہو جائیں، آپ کے پیچھے یا آپ کے آگے جھک جائیں؟ اس کا جواب بھی دے دیجیے. اور دوسرا یہ کہ یہ آپ کے پاس اکثریت تو سینٹ میں بھی رہی، پھر بھی حاصل بزنجو صاحب ہار جاتے ہیں، اس وقت ووٹ کہاں چلے جاتے ہیں، کون سے فون آتے ہیں؟ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ فون لائنز ڈسکنیکٹ ہو گئی ہیں، لیکن سر فون لائنز آر ناٹ دی اونلی وے ٹو کمیونیکیٹ. آج کل تو کمیونیکیشن نے بڑے بڑے راستے نکال لیے ہیں. فون لائن ڈسکنیکٹ کرنے سے کیا ہوگا؟ دیکھیں وہ حالات نہیں ہیں. حالات 2018 میں کچھ اور تھے، اور ہمارے ملک کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ حالات بدلتے ہوئے دیر ہی نہیں لگتا ہے. اب حالات ایسے ہیں، ملک کی جو حالات ہے میں سمجھتا ہوں کون سا سینسیبل پرائم منسٹر انٹرنیشنلی جو اپنی پالیسی، فورن پالیسی میں اتنا بری طرح فیل ہو چکا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ اپنے ملک کو نقصان دے رہے ہیں. اب آپ دیکھیں ازبکستان کا صدر آیا، اب وہ ازبکستان کے صدر کے ساتھ MOU کیا سائن کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے اپنا ٹرین کا سروس جو ہے شروع کریں گے ازبکستان سے، وایا افغانستان جو ہے وہ پاکستان پہنچے گا. بھائی پہلے افغانستان سے تو پوچھو کہ وہ لائن بچانے دے گا طالبان والے ہفتے نہیں. یہ چیزوں کا ان کو نہیں پتا ہے. پھر کوئی شاید آج ایک مووی بنانے کی بات کر رہے تھے کہ بابر کے اوپر ایک مووی بنائیں گے ہم. یہ طے پایا جی ازبکستان کے ساتھ. اور پھر انٹرنیشنل پالیسی دیکھ لیں کہ آپ روس حملہ کر رہا ہے یوکرین کے اوپر، اور آپ جا کے پریزیڈنٹ پوٹن کو جا کے مل رہے ہیں رشیا میں، اور بدلے میں آپ نے کیا وہاں سے رشیا سے کیا لے کر آئے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ IMF کو کیا جواب دیں گے جو آپ اپنے آپ کو، اپنی حکومت کو بچانے کے لیے، اپنے الائز کو خوش کرنے کے لیے. اچھا سر یہ بتائیے گا گبول صاحب، میرے پاس وقت کم ہے، اس لیے ویری پوائنٹڈلی میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتی ہوں، کیونکہ خاقان صاحب نے کہا کہ 18ویں ترمیم کے بعد اگر قومی اسمبلی بھی تحلیل ہو جائے تو یہ ایسا ممکن ہے کہ صوبائی اسمبلیاں چلتی رہیں. تو کیا اس پہ انڈرسٹینڈنگ ہے اپوزیشن میں کم از کم آپ کی پارٹی کے تحت بھی کہ سندھ اسمبلی چلے گی 1.5 سال اور؟ نہیں دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہو جائے گا اور جو پرائم منسٹر آئے گا اس کو فیصلہ کرنا ہے کہ اسمبلی توڑیں گے یا نہیں توڑیں گے. اگر قومی اسمبلی ٹوٹتا ہے تو لا مولا جو ہے وہ صوبائی اسمبلی بھی توڑنا پڑے گا. اور جنرل خیبر پختونخوا میں تو 2/3 اکثریت ہے PTI کے لیے، تو آپ نے اس بارے میں سوچا ہے سر؟
اور آپ کو کیا لگتا ہے کون لیڈر آف دی اپوزیشن ہوگا اگر آپ کی جو تحریک ہے وہ کامیاب ہو جائے؟ کیا خان صاحب آئیں گے لیڈر آف دی اپوزیشن؟ آپ کو لگتا ہے وہ آپ مل بیٹھ کے کوئی پرائم منسٹر ڈیسائیڈ کر پائیں گے؟ نہیں دیکھیں، لیڈر آف دا اپوزیشن اس وقت جو ہے وہ شہباز شریف ہے، اس وقت اور پرائم منسٹر کون بنے گا، ٹھیک ہے جی، پرائم منسٹر کون بنے گا وہ تو فیصلہ پارٹی کے لیڈرشپ کریں گے. لیکن بات یہ کہ عمران خان صاحب اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ جو ہے وہ ان کے مشورے سے یا کنسلٹیشن سے جو ہے وہ ایکٹنگ یہ جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہے یا حکومت بنے گی. میں سمجھتا ہوں کہ جنرل الیکشنز ہوں گے اور اسی سال ہوں گے، اور تحریک عدم اعتماد جیسے ہی راول پنڈی انٹر ہوگا، چیئرمین بلاول کی لانگ مارچ اسلام آباد کے لیے اگلے دن نکلیں گے 8 تاریخ کو. میں سمجھتا ہوں اس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس کو پیش ہونا چاہیے، کیونکہ وہ رائٹ ٹائم ہوگا. ٹھیک ہو گیا نبیل کپور صاحب، بہت شکریہ. دیٹس آل آئی ہیو ٹائم فار. بہت شکریہ چیمہ صاحب آپ کا بھی. بٹ آن دیٹ نوٹ کہ عدم اعتماد تو 8 تاریخ سے پہلے آنا ہے. جیسے ہی راول پنڈی کے بلاول بھٹو زرداری صاحب یہاں وہ انٹر کیے وہاں عدم اعتماد آ گیا. لیکن ہم نے جیسے خاقان عباس صاحب نے کہا اس میں تو 10-15 دن لگ سکتے ہیں. آخر کب آئے گا عدم اعتماد، اور اس اعتماد کا جو کہ حکومت کا بھی قائم ہے اور اپوزیشن کا بھی، ایکچولی میں کس کو قرار آنا ہے اور کس سے گھبرانا ہے؟ دیکھتے رہیے 24 نیوز HD. ہم آپ سے ملاقات کریں گے انشاءاللہ اگلے ہفتے. تھینک یو فار واچنگ.